नाज़रीन, एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि तुर्की, ईरान, रशिया और बाकी इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठी अगर हो जाए, जिसके चांसेस अब पैदा हो रहे हैं, तो इजराइल की शामत इस वक्त आने वाली है। नाज़रीन, तुर्की का फड्डा पड़ गया है अमेरिका के साथ, सीरियस फड्डा पड़ गया है अमेरिका के साथ, और ये मामलात अब एक बाकायदा जंग की तरफ जा रहे हैं। और इजराइल के साथ जो कशीदगी है टर्की की, वो अब मजीद बढ़ना शुरू हो गई है। नाज़रीन, सब ने मिलकर पिछले रिजीम को गिराया, लेकिन अब जो मामलात हैं वो तुर्की के मुताबिक जो है वो नहीं चल रहे हैं, और तुर्की एसडीएफ के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो एसडीएफ को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आ गया है और मिलिट्री सपोर्ट उसने देना शुरू कर दी है। साथ सैंक्शंस लगने जा रही हैं तुर्की के ऊपर, तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगने जा रही हैं, और लगाने कौन जा रहा है? अमेरिका। और यहां पर ईरान, उर्दगान, इनकी आपस में मीटिंग हुई है, और एक ट्राई पार्टी मीटिंग ईरान, तुर्की और रशिया की अरेंज की जा रही है, ताकि इस सूरत हाल को जो है वो रीअसेस किया जाए। और अमेरिका की चालें, इजराइल की चालें नाज़रीन नाकाम हो सकती हैं पूरी तरह से अगर इधर ये नया इत्तेहाद बन जाता है। और उसमें जब आप देखें ना कि तमाम फ्रंट्स ऑलरेडी ओपन हैं, हिजबुल्लाह मौजूद है, हमास मौजूद है, यमन मौजूद है, तमाम फ्रंट्स ऑलरेडी ओपन हैं, किसी भी फ्रंट के ऊपर इजराइल डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं कर सका। तो अगर ये एक नया फ्रंट शाम के अंदर खोल दिया जाता है तो फिर इजराइल की पूरी तरह से यहां पर शामत आने वाली है। तो ये बिल्कुल एक जो नया सिनेरियो यहां पर बन रहा है, बड़ा कम्प्लेक्स वैसे ये सूरत हाल है, आपके सामने सादा अल्फाज में रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं कुर्दों का। नाज़रीन, जो फैक्टर है ना, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चीजें अब कुर्दों के गिर्द घूम रही हैं, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो यहां पर नए मिलिट्री तनाज़े को, एक जंग को यहां पर जन्म दे रहा है। नाज़रीन, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये कुर्दिश लेड फोर्सेस हैं, और अमेरिका के ये सबसे बड़े इत्तेहादी हैं इस रीजन में। जो कुर्द हैं वो अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। तो ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इसके अंदर बाकी भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पीके के, इधर उधर वाईपीजी, जिनको टर्की जो है वो दहशतगर्द कहता है, लेकिन ये एसडीएफ के इन एरियाज के अंदर मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन, अमेरिका एसडीएफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर आ गया है, जिससे तुर्की पूरी तरह से ट्रबल में आ गया, और उसको इस्लामिक वर्ल्ड की सपोर्ट चाहिए। तुर्की को जो कह रहा था जी रीजन की कुंजियां हमारे पास है, फलाना हमारे पास है, इस्लामिक वर्ल्ड की उसको सपोर्ट चाहिए। प्यूटन ने नाज़रीन कहा था कि जो कुछ इवेंट्स सीरिया के अंदर हुए हैं, उसका फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन है? इजराइल, उसका असल बेनिफिशियरी इजराइल है। तो हम आपको कह रहे थे कि ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है टर्की ने, फायदा सिर्फ और सिर्फ इजराइल उठा रहा है। कल को इनका आपस में भी फड्डा पड़ेगा, और कल को वो टर्की को भी डॉज करेंगे, और वक्त आने पर अपने मकासद हासिल करेंगे, और टर्की जो है वो ट्रबल में आएगा। इस सारी चाल से टर्की जो है वो ट्रबल में आएगा, और वो टर्की अब ट्रबल के अंदर आ चुका है। तो टर्की को अब अपनी पोजीशन रीअसेस करना है, अपने असल दोस्तों को पहचानना है, असल दुश्मनों को पहचानना है। जो भी इजराइल के साथ खड़ा होना चाहता है, अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहता है, वो वक्त आने पर नुकसान ही उठाएगा, और ये नुकसान अब तुर्की को उठाना पड़ रहा है। इसलिए अब जरूरत है कि वो अपनी पोजीशन को रीअसेस करे, और इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं, और वो एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब वो कम्प्लेक्स सिनेरियो क्या है, तुर्की को कैसे जरूरत पड़ गई है, तुर्की के साथ कैसे हाथ हो गया है, और यहां एक बड़ी जंग दोबारा से कैसे शुरू होने जा रही है, ये बड़ा कम्प्लेक्स सिनेरियो आसान अल्फाज में आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, कल जो हमने खबर आपके सामने रखी थी कि पेंटागन ने कहा है कि उनकी फोर्सेस तो यहां पर 2000 मौजूद है, दुगनी है। इससे पहले जो नंबर्स आते रहे कि 900 ट्रूप्स अमेरिका के सीरिया के अंदर मौजूद है, कल पेंटागन ने कहा कि नहीं, ये तो 2000 हैं। तो पेंटागन के ऊपर सवालात उठे कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब पेंटागन को पता ही नहीं है कि शाम के अंदर उनकी फोर्सेस 900 हैं या 2000 हैं। आज नाज़रीन शाम से ये खबर सामने आ रही है कि पेंटागन झूठ बोल रहा है, जो पहले फोर्सेस थी वो 900 ही थी, ये जो 1100 फोर्सेस हैं ये अब आई हैं, अभी कुछ विद इन डेज ये अब उन्होंने भेजी हैं, ये नई फोर्सेस आई हैं, ये पुरानी नहीं है जैसे पेंटागन कल कह रहा था वो जी पुरानी हमारी तो 2000 पहले से मौजूद है। तो मिलिटरीली खुफिया तौर पर वो अपनी जो मिलिट्री की तादाद है वो यहां पर बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले एक और खबर भी दरमियान में आई थी छोटी सी, कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो कुर्दिश इलाकों के अंदर मोबिलाइज हो रही हैं, वो इराक से निकलकर खासकर शाम के अंदर इन पोजीशन हो रही हैं। तो वो यहां पर खुफिया तौर पे अपनी जो मिलिट्री के नंबर्स हैं वो यहां पर बढ़ा रहे हैं। तो इधर तुर्की ने अनाउंस किया है कि उनका कोई सीज फायर नहीं है, और वो एसडीएफ के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, और कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इन सारे ग्रुप्स के ऊपर। तो यहां पर वो पीके के ये वो सारे कई सालों से तुर्की के ऊपर हमले कर भी रहे हैं, बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां उन्होंने की भी हैं।
تو ایک طرف آن گراؤنڈ ملٹری سپورٹ امریکہ نے اس کی پہنچ گئی ہے، مزید پیچھے سے آ رہی ہے. دوسری طرف امریکہ سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ سینکشنز لگانے جا رہا ہے ترکی کے اوپر. ایک طرف آن گراؤنڈ ان کو کنفرنٹ کیا جائے گا، دوسری طرف ترکی کے اوپر اب سینکشنز لگنے جا رہی ہیں. اندازہ کریں، بہت بڑا دھوکہ یہاں پر ہوا ہے ترکی کے ساتھ، اور ایک بڑی ٹربل کے اندر ہے کہ حملے کی صورت میں آن گراؤنڈ وہ پیچھے ملٹری مدد اور ساتھ سینکشنز بھی ٹرکی کے اوپر لگیں گے. حالانکہ دیکھیں اسرائیل کے اوپر سینکشنز نہیں لگی ہیں، وہ بھی تو شام کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ تو ایک ایکٹیو جینوسائیڈ کر رہا ہے، لیکن سینکشنز کس کے اوپر لگ رہی ہیں؟ ٹرکی کے اوپر لگ رہی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں، اس سے صورتحال آپ کو مزید آسان ہوگی سمجھنے میں. کالز ماؤنٹ فار US to sanction Turkey over possible invasion of Kurdish Syria. کردش سیریا، یہ امریکی میڈیا بتا رہا ہے کردش سیریا، انہوں نے سیریا کا وہ حصہ کردوں کو ڈکلیئر بھی کر دیا ہے. لیو دا کرد alone. جان کینیڈی delivers stern warning to Turkish president from Senate. یہ US senators جو دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کردوں کو اکیلا چھوڑ دو، مطلب ان کے اوپر حملہ نہ کرو، اگر حملہ کیا تو سنگین نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے. ٹرکش پریزیڈنٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وائس آف امریکہ. US senators threaten sanctions against Turkey if it rejects Syria ceasefire proposal. کردوں کے ساتھ دوستی کرو. US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا نا کہ ٹروس ہو گیا ہے اور ان کی اب صلح ولا ہو رہی ہے، تو ٹرکی کا بیان آیا کہ کوئی ٹروس نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ ٹروس ہو ہی نہیں سکتا، دہشت گردوں کے ساتھ ہمارا کوئی ٹروس ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اب انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے؟ US سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر سیز فائر نہیں کرتے، اگر دوستی نہیں کرتے کردوں کے ساتھ، تو پھر سینکشن بھگتو. یہ ٹرکی کو دھمکیاں وہاں سے آ رہی ہیں. رائٹر. نو ٹاک آف سیز فائر بٹوین ٹرکی اینڈ US بیکڈ SDF ان سیریا. US بیکڈ SDF، ٹھیک ہے نا. اب اس میں ڈکلیئر کہ بھائی US یہاں پراپرلی موجود ہے اور سپورٹ کے لیے آ گیا ہے. اچھا، اب ذرا ٹرکش میڈیا کا ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ٹرکش میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ معاملہ ترکی اور اسرائیل جنگ کی طرف جا رہا ہے. ترکی میڈیا کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ٹاپ میڈیا کی رپورٹ، کہ معاملہ ترکی اور اسرائیل جنگ کے طرف جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل بھی یہاں پر مکمل سپورٹ کر رہا ہے اور ایک گھناؤنا کھیل یہاں پر کھیل رہا ہے اسلامک ورلڈ کے خلاف اور ترکی کے خلاف. اب یہی وہ اسٹریٹجک بلنڈر ہے. فائدہ کس کو دیا؟ اسرائیل کو فائدہ دیا. اس طرح سے جو یہاں پر ہوا، یہ اچھے طریقے سے بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی. تو اسرائیل کو موقع دیا، امریکہ کو موقع دیا، وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. اسلامک ورلڈ کو الگ دھچکا دیا، ترکی کو اب الگ سے دھچکے لگ رہے ہیں. تو اب ذرا پہلے خبریں دیکھتے جائیے، پھر اب اس ساری صورتحال کو کور کرنے کے لیے وہ اتحاد بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. Israel's expansionist policies and its likely support for the YPJ, a PKK offshoot in Syria, are alarming for Ankara. کہ جس طرح سے اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے ان گروپس کو جو کہ ٹرکی میں آ کر حملے کرتے ہیں، یہ الارمنگ ہے ترکی کے لیے کہ اسرائیل کس حد تک ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ باقاعدہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ایون US نے ان کو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ YPJ اور PKK، ان کو US بھی ٹیررسٹ کہتا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور SDF کی سپورٹ ان کی، مطلب SDF کے انڈر یہ ساری آپریٹ کرتی ہے نا انہی علاقوں کے اندر، تو اسرائیل ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. The Turkish government sees the PKK and its affiliate as an existential threat itself. کہ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے وہ ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سپورٹ کرے، یعنی ٹرکی اپنے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتا ہے کہ اگر یہ تنظیمیں زیادہ طاقتور ہوئی تو. اور یہ والی لائن دیکھیے، اینڈ لسنس ٹو نو ون when it comes to fighting PKK terrorism. اور یہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اس کو آ کر کنونس کرے کہ PKK سے کوئی صلح کر لو یا کوئی اور درمیانی کوئی بات. وہ کہہ رہے ہیں کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی معاہدہ کرنا تو دور کی بات ہے. یہ ٹرکی کی پالیسی ہے، ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے. اور ہیڈ لائن آپ ذرا دیکھیے، از اسرائیل نیکسٹ ٹارگٹ از ٹرکی. کیا اسرائیل کا نیا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹرکی ہے؟ اسرائیل ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپورٹ فار دا YPJ whether through America or otherwise. اسرائیل کی جو سپورٹ ہے ڈائریکٹ آ رہی ہے یا انڈائریکٹ آ رہی ہے، امریکہ کے تھرو آ رہی ہے، will make it enemy of Turkey. یہ اسرائیل کو دشمن بنائے گی ترکی کا. ویسے ابھی تک دشمن ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا، لیکن چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات مزید کشیدہ ہوں گے. if Israel crosses Turkey's red lines either in Syria or elsewhere, Turkey will likely take a war stance. ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے
اور پھر اس سے جو آگے ریڈ لائنز کراس ہوں گی تو پھر وار سٹانس لینے جا رہا ہے ٹرکی کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف. ویسے تو اس کو وار سٹانس لینا چاہیے تھا غزہ کے اوپر، لیکن ٹھیک ہے ہر کسی کو اپنا جسٹیفیکیشن دینی ہے. لیکن دیکھیں نا اسرائیل کو موقع دیا شام کے اندر آنے کا، ان کی سپورٹ ان دہشت گرد گروپس کے لیے اور بڑھ گئی، وہ اب ترکی کے لیے خطرہ ہیں. اور اب ترکی کہہ رہا ہے کہ پھر اب یہ معاملہ اسرائیل جنگ کی طرف جا رہا ہے، ترکی اور اسرائیل کی جنگ شام کے اندر. ون میں پوائنٹ ٹو اسرائیلز آرسنل انکلوڈنگ نیوکلیئر ویپنز بٹ نو ون. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی اسرائیل تو بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ہے فلانا فلانا، لیکن ان کو پھر یہ نہیں پتا کہ ٹرکی ہیز اٹس اون ملٹری ڈیپوز. ترکی کے پاس بھی بڑے بڑے ملٹری ڈیپوز ہیں. اینڈ واٹ از ڈیسائسو ان وار، اور جنگوں میں فیصلہ کن کیا ہوتا ہے؟ اسلحہ نیوکلیئر فلانا فلانا نہیں، بٹ دا اسٹریٹجک مائنڈ آف آرمیز اینڈ دیئر ریڈینس ٹو ڈائی فار دیئر آنر اینڈ ہوم لینڈ. جنگوں میں ڈیسائسو ویپنز نہیں ہوتے، بلکہ جنگوں میں ڈیسائسو یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ آف آرمیز اینڈ ریڈینس ٹو ڈائی فار دیئر ہوم لینڈ. اپنے ہوم لینڈ کے لیے یعنی وہ شہادت کا جو جذبہ ہے وہی اصل فیصلہ کن ہوگا. Let's hope that there will be no more wars but peace in the region and that every state will know its boundary. کہ امید کرتے ہیں جنگیں نہ ہو اور امن ہو اور ہر ریاست جو ہے وہ سمجھے اپنی باؤنڈریز کو. تو یہ ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب ترکی کے خلاف جنگ میں، تو یہ ہے نا اسٹریٹجک بلنڈر. اگر اسرائیل کو شام کے اندر انٹری کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ جو گروپس ہیں اسرائیل اتنی آسانی سے ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا. اب اس کے پاس زیادہ لیوریج ہے ان کی سپورٹ کرنے کی. ایون وہ جو کوریڈور ہے وہ بھی بنا رہا ہے ایس ڈی ایف کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسرائیل تو امداد جاری رکھے گا. اب ترکی کے کیا ایسی دھمکیوں سے اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا؟ بالکل نہیں ہٹے گا. تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ سب کا کامن اینیمی اسرائیل ہے، وہ ہر ایک کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے پہلی ضرورت اس امر کی ہے کہ اسرائیل کو کنفرنٹ کر لیا جائے اور کوئی ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جس سے اسرائیل کے خلاف جو جاری جنگ ہے اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچے. یہ بنیادی بات تھی. تو اب دیکھ لیں کہ ترکی خود اس سے نقصان اٹھا رہا ہے. اچھا، تو ترکی اور اسرائیل کی جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور آپ ذرا اندازہ تو کریں، مصر آن سمیل نشانے کے اوپر ہے. جارڈن، ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا اس جارڈن نیکسٹ. شام کے اندر جنگ، لیبنن وہ پرماننٹ، وہاں پر کبھی بھی دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے حزب اللہ اور اسرائیل کی. عراق پرماننٹ ہائی الرٹ کے اوپر، ایران کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں پوری طرح سے ان کی رجیم گرانے کے لیے. یمن جنگ کا حصہ، اور اب ٹرکی بھی اس کے اندر آ گیا. تو اندازہ کریں مڈل ایسٹ کے اندر ایسی سینیریو کبھی پیدا نہیں ہوا. ایون جب عراق وار ہو رہی تھی، شام، ادھر کبھی مڈل ایسٹ میں ایسا سینیریو پیدا نہیں ہوا. تو دس از دا ریئل ریجنل وار اینڈ یہ ہے وہ عالمی جنگ. مصر، جارڈن، شام، عراق، لیبنان، یمن، ایران، اسرائیل، امریکہ، رشیا، یہ تو سارے اس کے اندر، اور چین کو بھی اس کے اندر شامل کریں. چین اس کے اندر پوری طرح سے شامل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. چین کے خلاف وہ جو سارے گروپس جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں، تو چین یہاں تھوڑا لو پروفائل کے اندر ہے لیکن وہ پوری طرح سے اس سارے معاملے کے اندر حصہ ہے. اچھا، اب ذرا معاملہ یہیں پر صرف ختم نہیں ہو رہا، ترکی کی ٹربلز یہاں پر ختم نہیں ہو رہی. اب جو میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی اتحاد کا چانس بن رہا ہے، وہ یہ سینیریو ہے کہ چونکہ ترکی ٹربل میں جا رہا ہے، امریکہ، اسرائیل سارے اس کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں، تو اس کو ضرورت ہے اسلامک ورلڈ کی. تو اس طرح سے چانس پیدا ہو رہا ہے. مزید ذرا دیکھیے کیسے ترکی دھوکے کے اندر گیا ہے اور اس کے ساتھ ساری چیزیں بیک فائر ہوئی ہیں. کل ناظرین جو میٹنگ ہوئی ہے دمشق کے اندر امریکہ اور جولانی کی، آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ میٹنگ ترکی کی کسی مشاورت یا ان کی انوالومنٹ کے بغیر تھی. یعنی یورپینز وغیرہ آ رہے ہیں نا، تو وہ ترکی کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں. امریکہ نے جو میٹنگ کی ہے اس نے ترکی کو کوئی لوپ کے اندر نہیں لیا، ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی یا ان کا درمیان میں کوئی اس میں رول نہیں تھا. ڈائریکٹ میٹنگ، امریکہ کی ڈائریکٹ میٹنگ جو ہے وہ جولانی کے ساتھ ہوئی. اور کیا کہا کہ ہمارا تو تم سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جو باؤنٹی تھی وہ بھی ختم کر دی اور کہا کہ سب اچھا ہے، ہم تو ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں. اور ساتھ امریکہ دمشق کے اندر اپنی ایمبیسی کھول سکتا ہے، اور ساتھ اسرائیل وہ بھی دمشق کے اندر اپنی ایمبیسی کھول سکتا ہے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ملٹریلی آن گراؤنڈ وہ اپنی فورسز بڑھا رہے ہیں، ایس ڈی ایف کو سپورٹ بڑھا رہے ہیں، سپلائی بڑھا رہے ہیں، ان کو طاقتور کر رہے ہیں اگینسٹ ٹرکی. آن گراؤنڈ وہ یہ کر رہے ہیں. اگر ترکی حملہ کرے گا تو سینکشنز لگ جائیں گی،
اور بہت نقصان دہ ہوگی ترکی کے لیے یہ سینکشنز۔ دوسری طرف وہ ناظرین کیا کر رہے ہیں کہ جو دمشق کی گورنمنٹ ہے اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کے اوپر زیادہ انفلوئنس اس وقت ترکی کا ہے، لیکن امریکہ ڈائریکٹ ملاقات کر کے، باؤنٹی ختم کر کے، مختلف چیزوں کی پیشکش کر کے، ٹھیک ہے نا، سب اچھا کر کے، تو دمشق کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ دمشق کی گردن کے نیچے آ کر بیٹھ گیا کہ کسی بھی وقت وہ دبوچ لے، اور ادھر جو 40% ایریا ایس ڈی ایف جس کے پاس ہے، امریکہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں تمام اطراف سے وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں کہ دمشق کی گورنمنٹ بھی ترکی کے کنٹرول میں نہ ہو، ٹیریٹری بھی ان کے پاس ہو، سارا کنٹرول بیسیکلی جو ہے وہ ان کے پاس ہو۔ اس کے بعد وہ رشیا کو بھی یہاں سے دھکیل سکتے ہیں۔ اور ساتھ امریکہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ داعش آ گئی ہے، داعش دوبارہ سے آ رہی ہے۔ یہ امریکہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ داعش دوبارہ سے آ رہی ہے، اور انہوں نے کل ایک اٹیک میں داعش کا کمانڈر بھی مار دیا ہے۔ داعش دوبارہ سے جناب آ گئی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ٹرمپ کا بیان آن ریکارڈ ہے، ٹرمپ ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ داعش کو کس نے بنایا، اور اسرائیل یہ ایڈمٹ کر چکا ہے آن ریکارڈ کہ وہ کس طرح سے سپورٹ کرتا رہا ہے مختلف گروپس کو، انکلوڈنگ آئی ایس یعنی کہ داعش، اور داعش نے کبھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے۔ داعش ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے نا، لیکن اس نے آج تک اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اور اس رجیم اوور تھرو کے اندر داعش کے لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہوئے کہ اس کے اندر وہ شامل تھے۔ یہ جو سارے گروپس حملہ ور ہوئے ہیں اس میں داعش بھی شامل تھی، اس کے لوگ شامل تھے، انہوں نے اپنے جھنڈے لگا رکھے تھے۔ لیکن اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ داعش آ رہی ہے تو ہمیں تیاری کرنی ہے اور لڑنا ہے اور فلان فلان۔ تو اس طرح وہ مختلف فیکٹرز ہیں جو دوبارہ سے وہ مڈل ایسٹ کو ریشیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹرکی اس کے اندر ٹربل میں ہے، بہت زیادہ ٹربل کے اندر آ گیا ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو سینکشنز اور آن گراؤنڈ امریکہ کا سامنا، اگر حملہ نہیں کرے گا، سوچئے اگر حملہ نہیں کرے گا، ٹرکی بھائی سامنے سینکشنز ہیں، امریکہ آ گیا ہے، اسرائیل اگر حملہ نہیں کرے گا، دیکھیں وہ گروپس تو حملہ کرتے رہیں گے ترکی کے اوپر۔ یہ دہشت گردی والا جینون مسئلہ ہے نا، ترکی کے اندر دھماکے ہوئے ہیں اور پوری اسلامک ورلڈ ٹرکی کے ساتھ اس ایشو کے اوپر ہے، تو یہ گروپس تو ایک پروٹیکشن کے اندر حملے کرتے رہیں گے ترکی کے اوپر، تو ترکی ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور حملہ کرتا ہے تو سامنے اتنا، اور پھر اگر حملہ مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں کر رہا تو ادھر اسرائیل ایکسپینشن کرتا چلا جا رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل اپنا کھیل کھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو ساری گروپس ہیں ایس ڈی ایف کی پروٹیکشن کے اندر، امریکہ کی پروٹیکشن کے اندر، یہ تو سارے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور دمشق کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ اب اگلی بات سنیے، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ ایک گریڈ گیم پائپ لائن کی بھی ہے جو قطر سے اور سعودی عربیہ سے جارڈن، شام اور ترکی اور پھر یورپ کے اندر داخل ہونا تھی۔ ایک پائپ لائن 2000 کے شروع کے اندر یہ منصوبہ سامنے آیا تھا، اور اسی لیے یہ سارا جو کچھ شام میں ہوا اس کے اندر ایک گریڈ گیم پائپ لائن کی تھی۔ اب آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں، میرے قطر کا دورہ بھی ہوا، ترکی قطر اس کو تیزی سے بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے کہا جی بھائی، ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا بھی کہ یورپ جو ہے وہ کسی سے آئل اور گیس نہیں خریدے گا، نہ مڈل ایسٹ، نہ رشیا، نہ کوئی دوسرا تیسرا، بلکہ وہ تو ہم سے خریدے گا، اور اگر ہم سے نہیں خریدے گا تو سینکشنز لگائیں گے۔ تو وہ تو پائپ لائن بھی نہیں بن رہی، پائپ لائن کدھر ہے؟ پائپ لائن نہیں بن رہی ہے۔ ایک تو دیکھیں شام کے اندر آ کر بیٹھ گیا امریکہ، تو وہ کیسے آپ کو بنانے دیں گے؟ دوسرا وہ یورپ کو باؤنڈ کر دیں گے، وہ آپ سے لیں گے ہی نہیں پائپ لائن۔ بھائی وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے علاوہ آپ نے کسی سے نہیں خریدنا، تو وہ آپ کو کیسے پائپ لائن بنانے دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ تو تمام اطراف سے گھیرے میں آ گئے ہیں، آپ تو اسٹریٹجک بلنڈر کر بیٹھے ہیں، آپ تو بہت زیادہ ٹربل کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے اس سارے سینیریو کے اندر کون بچا سکتا ہے ترکی کو؟ ترکی زبردست ملک، اس کی زبردست آرمی، زبردست لوگ، ٹھیک ہے، لیکن لیڈرشپ نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کیا ہے، لیکن اس کی ریکوری بھی ہو سکتی ہے۔ بشار الاسد کو چھوڑیں، وہ چلا گیا، اس نے ایک نہ ایک دن چلا ہی جانا تھا، بیڈ موو تھی، رانگ ٹائمنگ تھی، اس کو بھی چھوڑ دیں، اب بھی چانسز ہیں، اب بھی یہاں ریکوری ہو سکتی ہے، صورتحال کو دوبارہ سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اتحاد کی ضرورت ہے۔ اب اگر ایران، رشیا، اسلامک ورلڈ، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہاں پر ہو جاتی ہے، تو آپ ذرا دیکھیے ٹرکی ایک زبردست آرمی، بڑی پاورفل آرمی،
اسلامک ورلڈ کے اندر 2-3 مضبوط ترین آرمیز ہے، جس میں ٹرکی، ایران، پاکستان، یہ 3 سب سے طاقتور آرمیز سمجھی جاتی ہیں۔ تو اگر ٹرکی بھڑ جاتا ہے اسرائیل سے وہاں تو پھر وہ پرخچے اڑا سکتا ہے اسرائیل کے۔ جب حزب اللہ وہیں پر ہے، جب حماس وہیں پر ہے، جب یمن وہیں پر ہے، باقی ریزسٹنس وہیں پر ہے، تو اگر ترکی آ گیا تو وہ پرخچے اڑا کے رکھ دے گا اسرائیل کے، تو پوری شامت اس کی وہاں پر جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور یہی صحیح راستہ ہوگا، یہی فلسطین کاز کے لیے کام ہوگا، اور اسی طریقے سے جو اصل ریئل اینمی ہے اس کو کنفرنٹ کیا جا سکے گا، اور سب کی نجات اسی کے اندر ہوگی۔ اور رشیا، چائنا اس میں پوری سپورٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ آلریڈی اسرائیل کے خلاف ایک پوزیشن لے چکے ہیں، ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں، ریزسٹنس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، اردگان اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے، بہت زبردست ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ یہ گئی ہے، کافی انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر ہوئی ہیں، حالانکہ اس کے بعد تو ملاقات شاید بنتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب ایک تو ایران کا بہت کنسٹرکٹیو رول ہے، ایران بہت کنسٹرکٹیو رول ہے، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، صلح صفائی، درمیانی راستے کی پہلے بات کر رہا تھا، تو یہاں پر کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کشیدگی جس طرح سے تھی اس طرح نہیں ہے، چیزیں بہتر ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اب جو ٹرائی پارٹی میٹنگ ہے رشیا، ایران اور ٹرکی، وہ بھی ہونے جا رہی ہے۔ اب اس ملاقات کے بعد اس کی زیادہ مطلب تیزی اس میں آ گئی ہے، بہت جلد ہو سکتی ہے، ایران، ٹرکی اینڈ رشیا، تو اس میں مزید انڈرسٹینڈنگ اس سارے سینیریو میں ٹرکی کو بھی ضرورت ہے کہ ایران اس کے ساتھ کھڑا ہو، رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہو، اسلامک ورلڈ اس کے ساتھ کھڑی ہو، لیجیٹیمیسی اس کے پاس ہو۔ جب پورا ویسٹ ٹرکی کے اوپر حملہ ور ہو گیا ہے، سینکشنز لگائیں گے، اور جو حملے کرتے ہیں ترکی کے اوپر ان کی وہ پروٹیکشن کریں گے۔ اسرائیل جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ بھی ان گروپس کی حمایت کر رہا ہے جو ٹرکی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اپنا کھیل وہاں پر کھیل رہا ہے، دمشق کا کنٹرول ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں ضرورت ہے کہ سب ایک ہو جائیں، ٹرکی اپنی پوزیشن کو ری اسیس کرے، اور فی الحال یہ جو ہیجمنی کا نعرہ ہے اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھے، یہ ہیجمنی قائم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کا انجام بھی دیکھ لیا ہے، اگر وہ اسلامک ورلڈ کے خلاف جائیں گے، اسلامک ورلڈ کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑیں گے، تو وہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ٹرکی زبردست ملک، زبردست لوگ، زبردست ان کی آرمی، لیکن ضرورت ہے صحیح ڈائریکشن کی۔ ایون آپ دیکھیں دمشق کی اتھارٹیز کے بارے میں تو سب یہی کہہ رہے ہیں، دمشق کی اتھارٹیز کے بارے میں بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے تو پھر سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر وہ کہے کہ اسرائیل اس کا دوست ہے اور اسرائیل کو وہ قبضہ بھی کرواتے چلے جائیں، وہ شام کے لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلائے ان کی آ کر فوج، تو کیسے یہ بات بنے گی؟ ریزسٹنس نے، ایون حزب اللہ نے دعوت دی شام کے اتھارٹیز کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے اور اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے، لیکن وہ ہیں کہ نہیں جی اسرائیل ان کا دوست ہے، تو ایسے معاملہ چلے گا نہیں۔ تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ترکی کیا پوزیشن لیتا ہے، ساری اب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ترکی کے اوپر کہ وہ کیا پوزیشن لیتا ہے، کیا وہ اس سینیریو کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنی ڈائریکشن بدلتا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزوں کو پھر طے کرے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہی آئے گی۔ یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن ایک بڑی جنگ تو یہاں پر جنم لے رہی ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔